अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए इस कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर, और वक्त ज़ाय किए बगैर चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एएसआई को रुखसत करने के बाद मैं बैठा ही था कि एएसआई साबिर हुसैन मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मलिक साहब, सुबह जो काम आपने मेरे सुपुर्द किया था मैंने वो मुकम्मल कर लिया है। क्या पता चला? मैंने पूछा। शेख निसार हुसैन के हाथ साफ मालूम होते हैं। मैंने बुकिंग क्लर्क, मुगल बस सर्विस के ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा शरीफ तांगे वाले से भी बात की है। उन सब ने शेख निसार के बयान की तायीद की है। वो तकरीबन 10 बजे बस से उतरा था। इसके अलावा मैंने गोलियों की आवाज़ के बारे में कई लोगों से पूछताछ की है। गोलियों की आवाज़ तो कई लोगों ने सुनी, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि आवाज़ किस घर के अंदर से आई थी। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि ये आवाज़ 9 और 9:30 बजे के दौरान सुनी गई थी। इससे भी शेख निसार की बरियत साबित होती है। ये इतनी यकीनी बात नहीं है, मैंने कहा। ये मत भूलो कि हमें तकरीबन 12 बजे वारदात की इत्तला मिली थी। तुम्हारी इत्तला के मुताबिक कत्ल 9 और 9:30 बजे के दौरान हुआ था। हो सकता है कि शेख निसार इश्तियाक को कत्ल करने के बाद किसी बस में बैठकर 7-8 मील दूर किसी गांव चला गया हो और वहां से मुगल ट्रांसपोर्ट की बस में बैठकर वापस आ गया हो। मसलन वो चादर में बुक्कल मार कर बैठ गया होगा और यहाँ पहुंचकर ड्राइवर और कंडक्टर को किसी खास तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया होगा। और टिकट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकट कई तरीकों से हासिल किया जा सकता है। बहुत से मुसाफिर बस से उतरने के बाद टिकट फेंक देते हैं। बहरहाल तुम्हारी तफ्तीश से ये तय हो गया कि कत्ल इसी मोहल्ले में हुआ है और 9 और 9:30 बजे के दरमियान हुआ है। जिस एएसआई को मैंने शाहिदरा भेजा था वो 6-6:30 बजे वापस आ गया। उसके साथ 5-6 मर्द और एक औरत भी थी। औरत का नाम गालबन साबरा बीबी था और वो जमीला की माँ थी। एक बूढ़ा शख्स था जिसके मुतालिक एएसआई ने मुझे बताया कि वो इश्तियाक अहमद का ससुर मुख्तार हुसैन था। साबरा बीबी अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन थी। उसे जमीला के बारे में कुछ मालूम नहीं था और ना ही वो पहले कभी वहां आई थी। इसका मतलब ये था कि मुझे जो कुछ भी बताया गया था उसमें बहुत सा झूठ शामिल था। मैंने मुख्तार हुसैन को अंदर बुलाया और बाकी अफराद को बरामदे में बैठने के लिए कहा। एएसआई ने अगरचा मुख्तार हुसैन को ज्यादा तफसील नहीं बताई थी, मगर उसे अंदाजा हो चुका था कि उसका दामाद जिंदा नहीं है। मुख्तार साहब, आपका दामाद अक्सर यहाँ आ जाता था। मैंने कहा। क्या आपको या आपकी बेटी को उसकी आमद और रफ्त का इल्म था? हमें ये तो मालूम था कि वो कहीं जाता है, मगर ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाता है, उसने कहा। एएसआई ने हमें सिर्फ इतना बताया है कि उसे हादसा पेश आ गया है। आप मुझे ये बताएं कि वो जिंदा है या मर चुका है? वो जिंदा नहीं है। कल रात किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। आपके ख्याल में इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? मैंने उससे पूछा। बूढ़े मुख्तार हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। वो पुरानी वजह का बारिश शख्स था। उसने कल्ले वाली पगड़ी पहन रखी थी। मलिक साहब, आदमी ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो, उसकी मौत का दुख जरूर होता है। उसने पगड़ी के पल्ले से आंसू पोंछते हुए कहा। कत्ल की असल वजह तो आप ही को मालूम करना होगी। मेरा ख्याल है कि उसकी मौत उस लड़की की वजह से आई है जिसे वो कुछ अरसे पहले घर से भगा कर ले गया था। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? लड़की का नाम जमीला है। उसकी बेवा माँ साबरा बीबी बाहर बैठी हुई है। इश्तियाक इस बात को छुपाता था और जमीला के बारे में ला इल्मी जाहिर करता था, मगर हमें मालूम था कि उसने जमीला से शादी कर ली है और उसे कहीं पर रखा हुआ है। उसने गहरा सांस लिया। मेरी बेटी उसकी वजह से बड़ी दुखी थी। वो कहती थी, इश्तियाक, अगर तुमने शादी कर ली है तो मुझे बता दो। जमीला को यहाँ पर ले आओ, मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस तरह ना करो। मेरा नहीं तो उसकी बूढ़ी बेवा माँ का ही कुछ ख्याल करो। ऐसा ना हो कि उसकी बद्दुआएं तुम्हें लग जाएं। लेकिन इश्तियाक बराबर उसे टालता रहा, बराबर मना करता रहा, कभी खुलकर बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि उस बेवा की बद्दुआएं ही उसे लग गई हैं। मुख्तार साहब, मैंने सुना है कि आपका दामाद महीने में 1-2 चक्कर यहाँ के जरूर लगाता था। क्या आपने या आपकी बेटी ने कभी उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की? मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। मेरी बेटी ऐसी है नहीं। साबरा बीबी ने ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी की जुदाई में बहुत तड़पती थी।
میں نے سوچا ہو سکتا ہے صابرہ نے کچھ خطرناک قسم کے آدمی اشتیاق کے پیچھے لگا دیے ہوں اور انہوں نے اشتیاق کو قتل کر دیا ہو۔ میں نے مختار حسین کو باہر جانے کے لیے کہا اور صابرہ بی بی کو اندر بلا لیا۔ اس کے ہمراہ اس کا بھتیجا بھی تھا۔ وہ 25-26 سال کا جوان تھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ جمیلہ کا منگیتر بھی تھا۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اندر آ گیا تھا لیکن میں نے اسے باہر ہی رکنے کے لیے کہا۔ ابرار کے بیان کے مطابق جمیلہ نے اس کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے مظالم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگی تھی اور ابرار کے بیان میں شک کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جمیلہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اس کا منگیتر جس کا نام فاروق معلوم ہوا خوبرو نوجوان تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جمیلہ ایک شادی شدہ شخص کے ہمراہ گھر سے کیوں بھاگی تھی اور کیوں اس نے ایک بوڑھے شخص سے شادی کر لی تھی۔ صابرہ بی بی معمولی سی پڑھی لکھی عورت تھی۔ حالات نے اس کے چہرے پر بے شمار لکیریں کھینچ دی تھی، تاہم اس کے نقوش اچھے تھے۔ وہ 45-46 سال کے لگ بھگ تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، صابرہ بی بی، تمہاری بیٹی جمیلہ خیریت سے ہے اور میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا، لیکن پہلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، جو مرضی آئے پوچھو، لیکن خدا کے لیے میری جمیلہ کی شکل مجھے دکھا دو۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا جمیلہ کی تم سگی ماں ہو؟ میں نے پوچھا۔ صابرہ بی بی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ میں اس کی سگی ماں ہوں۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ جمیلہ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ بس جی، ہونے والی بات تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ میری جمیلہ اشتیاق کے ورگلانے میں آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ یقین سے خالی تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ وہ کیوں اشتیاق کے ورگلانے میں آ گئی تھی؟ اشتیاق شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی مالی حیثیت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، عمر بھی زیادہ اور شکل صورت بھی واجبی سی تھی۔ تمہاری بیٹی کو اس شخص میں کیا نظر آیا تھا؟ پتہ نہیں، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ شاید لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں آ کر اس نے کیا کیا تھا؟ یہاں اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص سے شادی کر لی تھی اور اب بھی اس کی بیوی ہے۔ اس شخص کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کے 3 جوان بچے ہیں۔ ہائے وے ربا، اس نے گھبرا کر کہا۔ اس کمینے اشتیاق نے اسے ضرور بیچ دیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اشتیاق تو خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بیٹی بہت ہوشیار نکلی۔ اس نے دولت کا سہارا لیتے ہی اشتیاق کو لال جھنڈی دکھا دی۔ ہو سکتا ہے شیخ نثار نے اشتیاق کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کچھ رقم دی ہو، لیکن بیچنے والی بات غلط ہے۔ صابرہ بی بی، تمہارے شوہر کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہی کوئی 6-7 سال ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد تم نے دوسری شادی نہیں کی؟ یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ بولی، میں تو راضی نہیں تھی، پر رشتہ داروں نے زبردستی کر دی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں چونکا۔ تمہارا موجودہ شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس کا بھی انتقال ہو چکا، اس نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اچھا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ کیا بیمار تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے سوال سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بس جی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بھی میں جانتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ اسے گولی لگ گئی تھی، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا۔ ریوالور صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی تھی۔ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ حادثہ سردیوں کے کس مہینے میں پیش آیا تھا؟ شاید نومبر کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے پوچھا، وہ نومبر کا آخری ہفتہ تو نہیں تھا؟ شاید ہفتہ ہی تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی کیپ اٹھائی اور اٹھتے ہوئے کہا، تم برآمدے میں انتظار کرو، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ میں نے ASI اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور شیخ نثار حسین کے گھر پر پہنچ گیا۔ جنازے کے ساتھ جانے والے لوگ زیادہ تر واپس چلے گئے تھے، لیکن کچھ ہنوز گھر میں موجود تھے۔ میں شیخ نثار کے ساتھ ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا اور کہا، شیخ نثار، تھانے میں جمیلہ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اشتیاق احمد کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہیں تھانے میں بلا لیتا، لیکن میں اب بھی تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم صحیح ساری حقیقت مجھے بتا دو۔ وہ گھبرا کر بولا، ملک صاحب، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تم نے کہا تھا کہ اشتیاق جمیلہ کا خالہ زاد بھائی ہے
مگر مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا جمیلہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ میں نے جمیلہ کی عزت رکھنے کے لیے بولا تھا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ رشتے کی ساری بات اشتیاق احمد کے ذریعے ہوئی تھی، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ اشتیاق جمیلہ کو گھر سے بھگا کر لایا تھا اور تم نے جمیلہ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے شادی پر آمادہ کر لیا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اشتیاق اس بات پر راضی نہیں تھا۔ تم نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ بھی سچ ہے، ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے جمیلہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس نے پوری آزادی سے میرے ساتھ شادی کی تھی، بلکہ اس نے خود ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس کا سوتیلا باپ اسے پریشان کرتا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، شیخ نثار حسین، سچ بتاؤ، اشتیاق کو کس نے قتل کیا ہے؟ ملک صاحب، مجھے اس بات کا بالکل بھی کوئی علم نہیں ہے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ تو سنو، اس قصبے میں صرف ایک شخص اشتیاق کا دشمن تھا، اور وہ ہے تمہارا بیٹا ابرار حسین۔ میں اسے حراست میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ ان کی بربادی کا ذمہ دار اشتیاق تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات کہی ہو، لیکن اس نے اشتیاق کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر کس نے قتل کیا ہے؟ لو جی، مجھے اس بات کا کیا پتا؟ ابھی پتا چل جاتا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اپنی بیوی کو بلا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا اور جمیلہ کو بلا لایا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ صبح والے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جمیلہ بی بی، تمہاری ماں اور اشتیاق احمد کے کچھ رشتے دار تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے ہیں اور تھانے میں بیٹھے ہیں۔ میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ کل شام تمہارے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اشتیاق تمہارا خالہ زاد بھائی تھا۔ اب تم بتاؤ، تمہارا اس سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے تذبذب کرتے ہوئے جواب دیا، جی وہ میری ماں کو خالہ کہتا تھا۔ ویسے میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرتی تھی یا وہ تم سے محبت کرتا تھا؟ وہ شادی شدہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں اس سے کیسے محبت کر سکتی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مرد تو ہر خوبصورت لڑکی کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور ہر خوبصورت لڑکی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور لڑکیاں ہر شادی شدہ مرد کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ محبت نہیں تھی تو تم اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہی کیوں تھی؟ مجھ سے نادانی ہو گئی تھی، اور یہ حرکت میں نے نادانی میں کی تھی۔ میری ماں نے مجھے کسی بات پر مارا تھا، اس لیے میں نے غصے سے گھر چھوڑ دیا تھا۔ تم غصے میں گھر سے بھاگی، اشتیاق کے گھر پہنچی اور اسے ورغلا کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا۔ راستے میں اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن یہاں پہنچ کر تم نے شیخ نثار کو شادی کا پیغام دے دیا۔ پہلے ایک شادی شدہ شخص کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے مفلس سمجھ کر دھتکار دیا، اور اس سے بھی بڑی عمر کے دولت مند کو پھانس لیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ملک صاحب، بات یوں نہیں ہے، شیخ نثار نے کہا۔ میں نے کہا، تم ابھی خاموش بیٹھے رہو۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس لڑکی نے آتے ہی تمہارے بچوں کو بے گھر کر دیا تھا، اور تم اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ خون کے رشتے بھی بھلا دیے؟ اس لحاظ سے تو یہ سچ ہی کہتی ہے کہ ہر مرد خوبصورت لڑکی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو تو ان کے ننیحال والوں نے بہکا دیا تھا، شیخ نثار نے دوبارہ کہا۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، اس پری چہرہ نے تمہیں بہکا دیا اور بچوں کو بچوں کے ننیحال والوں نے بہکا دیا۔ میں نے کہا، پھر جمیلہ کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، جمیلہ بی بی، تمہارے شوہر کا کہنا ہے تمہارا سوتیلا باپ تمہیں پریشان کرتا تھا، اسی لیے تم گھر سے بھاگی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنے ادھیڑ عمر شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک نگلا، پھر بولی، یہ بات بھی تھی۔ نثار حسین، تم دونوں کی شادی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، 8 دسمبر کو۔ جمیلہ بی بی، تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ… میں نے کہنا شروع کیا، لیکن دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم کس تاریخ کو گھر سے بھاگی تھی؟ جھوٹ نہ بولنا، تھانے میں تمہارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ میں نے اسے اپنے تھانے کی بات کی تھی، مگر وہ کچھ اور سمجھی۔ جب آپ کو سب کچھ پتا چل ہی گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو، آگے سوال مت کرو۔ وہ نومبر کی 25 تاریخ یا 26 تاریخ تھی۔ تمہارے سوتیلے باپ کا انتقال کب اور کیسے ہوا تھا؟ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بچ نہیں سکوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک نہ ایک دن یہ راز فاش ہونا ہی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے ہمیشہ چھپے رہنا ناممکن ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو میرے آگے بڑھا دیا۔ تھانے دار صاحب، لے، اس میں ہتھکڑیاں ڈال دے۔
لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ دونوں دفعہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ اپنا فرض ادا کریں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کی باتیں سن کر مجھ سے زیادہ شیخ نثار کے چہرے پر حیرانی اتر آئی تھی۔ جمیلہ، جمیلہ ہوش میں آؤ، اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس بات کی ہتھکڑی؟ پاگل مت بنو۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب، میری بیوی اپنے حواس میں نہیں ہے۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ مجھے چند منٹ کی مہلت دیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ گرفتاری سے قبل ضروری کاغذات اور گھر کی چابیاں وغیرہ اس کے سپرد کر دوں۔ اس کے بعد آپ مجھے جہاں مرضی چاہے لے جائے۔ جمیلہ، آؤ میرے ساتھ۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ ملک صاحب، اشتیاق کو میں نے قتل کیا ہے اور میں گرفتاری پیش کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جمیلہ نے کہا۔ اشتیاق کو میں نے قتل کیا ہے۔ جمیلہ، میں بہت زندگی گزار چکا ہوں۔ تم نے ابھی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم میری خاطر خود کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ مجھے پتا ہے تم میری خاطر یہ جرم اپنے سر لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ لیکن جمیلہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صورتحال میری توقع کے بالکل خلاف ثابت ہو رہی تھی۔ جب صابرہ بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا دوسرا شوہر نومبر کے آخری ہفتے میں اچانک گولی چل جانے سے ہلاک ہوا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ جمیلہ کا اس موت میں ضرور کوئی ہاتھ ہے اور کوئی تعلق ہے، کیونکہ جب ہم نے اسے پہلی بار بسوں کے اڈے پر دیکھا تھا، وہ نومبر کا آخری ہفتہ تھا۔ سوتیلے باپ کی موت کے ساتھ ہی اس کا اچانک گھر سے بھاگ جانا کسی باہمی کشاکش کو ظاہر ضرور کرتا تھا، لیکن اس نے اس بات کو چھپایا تھا اور شروع میں سوتیلی ماں کے مظالم کو اپنے فرار کا جواز قرار دیا تھا، لیکن غالباً اس نے بعد میں اپنے شوہر کو یہ بتا دیا تھا کہ در حقیقت وہ اپنے سوتیلے باپ کی زیادتیوں کی وجہ سے گھر سے بھاگی تھی۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ نثار اس کی بات نہ سمجھ سکا اور فوراً اشتیاق کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ میں نے شیخ نثار سے کہا وہ چند منٹ کے لیے چپ ہو جائے۔ پھر جمیلہ سے کہا، تم آرام سے اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ پہلے اپنے سوتیلے باپ کی موت کے بارے میں بتاؤ۔ سوتیلے باپ کی موت کا ذکر یہاں پر کیا؟ شیخ نثار نے کہا۔ آپ میری بیوی کو چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ میں نے ASI کو باہر سے بلایا اور شیخ نثار کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور توجہ سے اس کی بات سنو۔ یہ کہتا ہے کہ اشتیاق کو اس نے قتل کیا ہے۔ شیخ نثار احتجاج کرنے لگا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے باہر لے جانے کے لیے تھوڑی سی طاقت استعمال کرنا پڑی۔ وہ چیخنے اور شور مچانے لگا۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے کچھ حمایتی بھی ہمارے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے میں نے تھانے سے مزید آدمی بلوا لیے۔ بہرحال کچھ دیر کے اندر حالات پرسکون ہو گئے۔ میں دوبارہ کمرے میں گیا تو جمیلہ اسی حال میں بیٹھی کسی نادیدہ شے کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومیت نقش تھی۔ میری آمد پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جمیلہ، اب تم شروع سے ساری بات بتاؤ، میں نے اس سے کہا۔ اس نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ایک طویل توقف کے بعد بولی، شیخ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں چھوڑ دیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ سارا قصور میرا ہے اور میں اگر یہاں نہ آتی تو یہ سارا ہنگامہ ہی نہ ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں اور جیل بھیج دیں۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اپنی ماں سے بھی نہیں ملنا چاہتی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، جمیلہ، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، دونوں دفعہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بات کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میرے سمجھانے بجھانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس ہنگامے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب اس کی ماں نے ایک اوباش شخص سے شادی کر لی تھی۔ اس کا نام قربان علی تھا۔ وہ معمولی ٹھیکیدار تھا اور مختلف سرکاری اداروں کو مال سپلائی کیا کرتا تھا۔ صابرہ بی بی سے شادی کے بعد وہ ان کے گھر ہی میں آ کر رہنے لگا۔ جمیلہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں خاصی خوبصورت بھی تھی۔ قربان علی نے صابرہ سے شادی کر لی اور اس کے بعد جمیلہ کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے لیے عمدہ عمدہ تحفے لاتا اور اس کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا سلوک کرتا۔
कम समझ साबरा बीबी ये देखकर बहुत खुश होती और लोगों से कहती, जितनी मोहब्बत कुर्बान अली जमीला से करता है उतनी मोहब्बत तो उसका सगा बाप भी नहीं करता था। इस नादान को ये मालूम नहीं था कि सौतेले बाप की नौजवान बेटी से मोहब्बत खतरनाक भी साबित हो सकती है। कुछ अरसे के बाद कुर्बान अली का दस्त मोहब्बत कुछ ज्यादा ही दराज होने लगा, खुसूसन तन्हाइयों में। जमीला के लिए ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। वो अपनी फितरी हिजाब की वजह से माँ के सामने खुलकर बात नहीं कर सकती थी, और दूसरी बात ये थी कि साबरा बीबी अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी और उसके खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। लिहाजा जब जमीला का नया तालीमी साल शुरू हुआ तो उसने अपने सौतेले बाप की जाली मोहब्बत का फ़ायदा उठाते हुए उसे मजबूर किया कि वो उसे सुईलवाला के गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसने कुर्बान अली पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो उसकी दस्त दराजियों से बचने के लिए सुईवाला में दाखिला लेना चाहती है। साबरा बीबी ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की और कहा कि सुईवाला में रहने का मसला होगा। जमीला ने जवाब दिया कि वो गर्ल्स हॉस्टल में रहेगी, जहाँ का माहौल बहुत ही साफ सुथरा है। यूं वो अपने सौतेले बाप से दूर रहने में कामयाब हो गई। असल गड़बड़ गुज़िश्ता सर्दियों में हुई। कॉलेज में अचानक चंद रोज की छुट्टियां हो गई। जमीला ने ज़रूरी किताबें और मुख्तसर से सामान पैक किया और अपने घर पहुंच गई। उस रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे और सुबह ही से ठंडी हवा चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे और लोग कमरों में अंगीठियां जलाए लिहाफों में दुबके हुए बैठे थे। घर पहुंचकर जमीला को पता चला कि उसकी माँ चंद रोज के लिए अपने किसी अजीज से मिलने सलीमपुर गई हुई है। घर में अकेला कुर्बान अली था। उसने जमीला को देखा तो उसकी आंखों में शैतानी चमक जाग उठी। उस वक्त वो अंगीठी के सामने बैठा अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। उसने रिवॉल्वर साफ किया और आदतन उसे लोड कर कर आतिशदान के ऊपर रख दिया। फिर वो जमीला के साथ बेहुदा किस्म के मजाक करने लगा। जमीला ने सोचा कि उसका वहां ठहरना हरगिज मुनासिब नहीं। उसने फौरन ये बहाना किया कि वो थोड़ी देर के लिए आई थी और उसे शाम से पहले पहले वापस पहुंचना है। कुर्बान अली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने पास बिठाया। तुम्हारा जिस्म तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। मैं तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मौसम बहुत खराब है। अगर तुम्हें निमोनिया हो गया तो तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। आज रात यहीं रहो, कल सुबह चली जाना। नहीं चाचा, मुझे आज ही वापस जाना है, जमीला ने इसरार किया। वो कुर्बान अली को चाचा कहती थी। अगर मैं वापस न गई तो मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा और आप मुझे छोड़ दें, ये बात अच्छी नहीं है। उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन इस गर्म कमरे में तन्हाई में कुर्बान अली के सारे शैतानी जज्बे बेदार हो चुके थे। वो उठा और जमीला के साथ खुलकर दस्तदराजी शुरू कर दी। इससे पहले उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। जमीला इससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। अचानक उसे आतिशदान पर रखा हुआ रिवॉल्वर नजर आया और उसने रिवॉल्वर उठाया, उसे दोनों हाथ में पकड़ा और आंखें बंद करके लबलबी दबा दी। जब उसने आंखें खोली तो कुर्बान अली सीने के नीचे वाले हिस्से को दोनों हाथों से दबाए दोहरा हुआ जा रहा था। उसके हाथ खून से सुर्ख हो रहे थे। जमीला ने रिवॉल्वर वहीं फेंका, दूसरे कमरे में जाकर बुर्का पहना, चंद कपड़े उठाए, उनमें माँ का जेवर भी लपटा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सबसे पहले जिस दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी वो उसके पड़ोसी इश्तियाक अहमद का था। जमीला इश्तियाक अहमद को अच्छे पड़ोसी की हैसियत से जानती थी। दरवाजा खुला हुआ था, वो जल्दी से अंदर घुस गई। इश्तियाक अहमद इस वक्त घर में अकेला था। उसकी बीवी उस वक्त पड़ोस के घर में गई थी और बच्चे भी उसी के साथ थे। इश्तियाक साहब, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करें, जमीला ने दाखिल होते ही कहा। मम्मा, मैंने चचा कुर्बान अली को कत्ल कर दिया है। माँ घर में नहीं है। चचा मुझसे दस्त दराजी करने की कोशिश कर रहे थे। खुदारा मुझे बचा ले। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे 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 कहीं दूर छोड़ा है। इश्तियाक अहमद ने उससे चंद सवालात किए, फिर कहा, तुम खामोशी से बसों के अड्डे की तरफ चलो, मैं अपनी बीवी को बताकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। क्या मतलब? आप मेरे बारे में बताएंगे? जमीला ने घबरा कर पूछा। इतना पागल नहीं हो, इश्तियाक ने कहा। तुम चलो, मैं कोई बहाना सोच लूंगा। जमीला सुनसान गलियों और सड़कों से होती हुई बसों के अड्डे पर पहुंच गई। चंद लम्हों में इश्तियाक भी वहां पहुंच गया। दोनों को जो पहली बस तैयार खड़ी नजर आई उस पर वो सवार हो गए। अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि उन्हें कहाँ जाना है। जिस बस में वो सवार हुए थे वो मुरादाबाद से रवाना हुई थी और गाजियाबाद जा रही थी। क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी इसलिए वो रात गुजारने के लिए हमारे कस्बे में उतर आए। दूसरे, वो आइंदा के बारे में प्रोग्राम भी बनाना चाहते थे, लेकिन इस कस्बे में कोई ऐसा होटल नहीं था जहां वो रात गुजार सकते। लेकिन किस्मत उन्हें शेख निसार हुसैन के दरवाजे पर ले गई।
بعد کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، جمیلہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں خوش تھی کہ ایک شریف آدمی کی پناہ مجھے مل گئی ہے۔ شیخ صاحب اگرچہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ان جیسا مہربان اور مشفق آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جہاں تک ان کے بچوں کا تعلق ہے تو انہیں ان کے ماموں اور خالاؤں نے خراب کیا ہے۔ شیخ صاحب نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، اشتیاق کا کیا معاملہ ہے؟ اسے کس نے قتل کیا؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ جب اس نے شیخ صاحب کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اشتیاق کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ وہ خود اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے علیحدگی میں اسے بلا کر کہا، جمیلہ، تمہارے ساتھ شادی کرنے کا پہلا حق میرا ہے۔ میں تمہیں بچا کر یہاں لایا ہوں۔ اگر تم نے اس بوڑھے سے شادی کی تو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ جمیلہ نے کہا، اس وقت مجھے فوری تحفظ اور پناہ کی ضرورت ہے۔ آپ فی الوقت یہ دونوں چیزیں مجھے فراہم نہیں کر سکتے۔ آپ کی آمدنی کم ہے اور آپ عیالدار آدمی ہیں۔ آپ دو مختلف شہروں میں دو گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جذباتی نہ ہوں۔ پہلے آپ شیخ صاحب سے بات کر لیں، اگر وہ مطمئن نہ کر سکے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن خدا را ان سے قتل والی بات نہ کریں۔ اشتیاق شیخ نثار سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ شیخ نثار نے اسے اتنی بڑی رقم پیش کر دی جسے وہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد شیخ نثار کی پیشکش قبول کر لی اور رقم لے کر واپس شاہدرہ چلا گیا۔ لیکن حرام اس کے منہ کو لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے وقتاً فوقتاً وہاں آنا شروع کر دیا۔ ہر دفعہ اسے جمیلہ یا شیخ نثار سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، لیکن جب انسان شیطانی حرکتوں پر اتر آتا ہے تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے جمیلہ سے اس کی عزت طلب کرنا شروع کر دی۔ شیخ نثار نے کئی بار اسے دھتکارنے کا ارادہ کیا، لیکن جمیلہ نے ہر مرتبہ اسے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بہت ظالم ہیں، اگر اشتیاق نے انہیں اس کا ٹھکانہ بتا دیا تو وہ آ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے شیخ نثار بھی اس سے دبتا تھا اور اس کے مطالبات پورے کر دیتا تھا، لیکن جب اشتیاق نے جمیلہ کی عزت کا قصد کیا تو وہ سخت الجھن میں پڑ گئی۔ عزت کی حفاظت کے لیے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ کو قتل کیا تھا اور اس حال کو پہنچی تھی، اور کچھ عرصے تک اشتیاق کو ٹالتی رہی اور اس کی منت و سماجت کرتی رہی، لیکن اشتیاق کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا تو وہ شاہدرہ کی پولیس کو قربان علی کے قتل کا سارا احوال بتا دے گا اور اس کا پتہ بھی بتا دے گا۔ اس نے جمیلہ سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے، اور یہ بات جمیلہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر گزشتہ روز جب شیخ نثار کو اچانک غازی آباد جانا پڑا تو اشتیاق کو مطلب براری کا موقع مل گیا۔ دن کے وقت ملازمہ اور ملنے جلنے والوں کی وجہ سے جمیلہ اشتیاق کو ٹالتی رہی۔ اسے امید تھی کہ شام تک اس کا شوہر واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اشتیاق جمیلہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور گرمی کا بہانہ کرتے ہوئے قمیص اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جمیلہ شدید کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اشتیاق کا مطالبہ پورا کر دے اور یا اسے بھی اپنے سوتیلے باپ والے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اس نے اشتیاق سے کہا کہ وہ دروازہ چیک کر کے آتی ہے۔ اشتیاق نے کہا اسے کوئی جلدی نہیں ہے، غالباً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شیخ نثار اب کل صبح ہی واپس آئے گا۔ جمیلہ دوسرے کمرے میں گئی اور الماری سے اپنے شوہر کا ریوالور نکالا، خوابگاہ میں واپس آئی اور اشتیاق پر یکے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ 2 گولیاں بستر پر لگی اور 2 اشتیاق کے جسم پر۔ جمیلہ نے چند لمحے انتظار کیا، جب اشتیاق کے ہاتھ پیر ہلنے بند ہو گئے تو اس نے اسے قمیص پہنا دی اور دوسرے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ قمیص پہنانے کا مقصد اس نے یہ بتلایا کہ اس کے شوہر کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، وہ یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو کہ بات اتنی آگے کیسے بڑھ گئی تھی۔ جب شیخ نثار گھر پہنچا تو جمیلہ نے اسے صرف یہ اتنا بتایا کہ اشتیاق اچانک اس کی خوابگاہ میں گھس آیا تھا اور اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس نے اسے شوٹ کر دیا۔ شیخ نثار صورتحال دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے لاش کو بوری میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا اور بیوی سے کہا کہ وہ خون آلود بستر کو آتش دان میں ڈال کر جلا دے اور فرش کو فوراً دھو ڈالے۔ پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ لگ گیا۔ دونوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ساری صفائی کر ڈالی، فرش دھو ڈالا، چادر کو گدے کو جلا کر اس کی راکھ کو صحن میں دبا دیا۔ پھر شیخ نثار نے بوری میں لاش کو بند کر کے کندھے پر ڈالا اور اسے سنسان گلی میں پھینک آیا۔
گویا جمیلہ مظلوم اور بے قصور تھی۔ اس نے دونوں دفعہ اپنی دفاع میں کارروائی کی تھی، لیکن اس کے شوہر نے لاش کو گلی میں پھینک کر غلطی کی تھی۔ اس سے ذاتی دفاع کا موقف کم پڑ جاتا تھا۔ میں نے شیخ نثار کو بھی اندر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کی بیوی کا پورا بیان سن لیا ہے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جمیلہ نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ لاش کو گھر پر ہی پڑا رہنے دیتے اور ہمیں بلا لیتے۔ تو کیا جمیلہ سزا سے بچ جائے گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ اسے سزا نہیں ہوگی، کیونکہ مقتول نے مداخلت بھیجا کرتے ہوئے جمیلہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جمیلہ کے پاس اپنی عزت بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں اس میں اس کیس کو ایسا بناؤں گا کہ مقدمہ کم سے کم پیشیوں میں ختم ہو جائے۔ کیا مجھے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ہاں، عدالت میں تو بہرحال پیش ہونا ہی پڑے گا۔ اور اس دوسرے کیس کا کیا بنے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ دوسرا کیس؟ شیخ نثار نے پوچھا۔ دوسرا کیس کون سا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے بارے میں پتہ کروں گا۔ ذاتی طور پر مجھے اس کیس کے بارے میں شبہ تھا۔ جو کچھ جمیلہ نے مجھے بتایا تھا، اس حساب سے اس کیس کی تفتیش اتنی مشکل نہیں تھی۔ پولیس چند روز کے اندر جمیلہ کا سراغ لگا سکتی تھی۔ میں نے اشتیاق کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کر دی اور جمیلہ کی ماں صابرہ بی بی کو شیخ نثار کے گھر بلا لیا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئی۔ جب ان کے جذبات کچھ پرسکون ہوئے تو میں نے صابرہ بی بی سے پوچھا کہ اس کے شوہر کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں اس سوال کا جواب آپ کو دے چکی ہوں۔ میں یہ جواب دوبارہ سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی بھی وہ جواب سنے۔ وہ ریوالور صاف کر رہا تھا کہ اچانک گولی چل گئی۔ صابرہ بی بی نے کہا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جمیلہ سوئی والا میں تھی اور میں سلیم پور گئی ہوئی تھی۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی اور وہ بیچارہ گرتا پڑتا باہر نکلا اور دروازے کے سامنے گر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک پڑوسی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اسے اسپتال پہنچایا، جہاں چند گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اسے فوراً اسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ دیری کی وجہ سے اس کا بہت سارا خون ضائع ہو گیا تھا۔ کیا اس حادثے کی پولیس کو اطلاع دی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، پولیس فوراً اسپتال پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے قربان علی سے بیان بھی لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جمیلہ حیرت سے اپنی ماں کو گھور رہی تھی۔ ماں، قربان چچا نے پولیس کو کیا بیان دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کیا بیان دینا تھا اس نے؟ بیچارے نے یہی کہا کہ ریوالور صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی تھی۔ پولیس ہمارے گھر بھی آئی تھی اور ریوالور کا معائنہ بھی کیا تھا۔ وہاں ریوالور صاف کرنے کا بہت سا سامان پڑا ہوا تھا۔ جمیلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ میں اس کے جرم سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جمیلہ بی بی، تمہیں پرانی باتیں اب بھول جانی چاہیے، میں نے کہا، اور وہ شاہدرہ ہمارا علاقہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز میں نے دوبارہ اے ایس آئی کو شاہدرہ بھیجا اور کہا کہ وہ تھانے سے قربان علی کی حادثاتی موت کے بارے میں پتہ کر کے آئے۔ ان لوگوں نے بھی وہی بات بتائی جو صابرہ بی بی نے بتائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ صابرہ بی بی اصل حقیقت سے آگاہ تھی، کیونکہ جمیلہ اپنی کتابیں اور دوسرا سامان جو وہ ہاسٹل سے لائی تھی، وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ ہم نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ اشتیاق کے کسی رشتہ دار نے کیس میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اشتیاق بری نیت سے جمیلہ کے گھر میں گھسا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد عدالت نے جمیلہ کو باعزت بری کر دیا۔ چلیے جی، یہاں پر ہماری کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے اشتیاق پر۔ اشتیاق سے اس نے مدد مانگی تھی تو اس نے اس طریقے سے مدد کی کہ اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا، اس کی عزت کے پیچھے پڑ گیا۔ ایسے لوگ کو سے نا سچ پوچھو تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن مدد دینے کے قابل نہیں ہوتے اور ان سے کوئی ہم کو امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر مدد کی تو کھلے دل سے مدد کرتا۔ ایک تو پہلے تو اس سے شادی کا ارادہ کیا، جب شادی نہیں کر سکا تو الٹے طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہا۔ یہ غلط بات ہے۔ دوسرا نمبر پہ آتے ہیں جمیلہ کے والد صاحب، سیکنڈ والے، سوتیلے باپ۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، تو باپ کی طرح ہی رہنا چاہیے تھا ان کو، تو سوتیلی بیٹی کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی طریقہ ہے یہ؟ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے انسان کی نیت کا، اور خاص کر آدمیوں کی نیت کا۔ پھر اب ہم آ جاتے ہیں جمیلہ پر۔ بیچاری بچی کیا کرتی؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کر دیا شوٹ۔ اچھا کیا۔ ایسے برے لوگوں کا ایسا ہی برا انجام ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی اور لٹ جاتی
تو زندگی بھر دکھی رہتی، تڑپ تڑپ کر جیتی یا پھر مر مر کر جیتی، اس سے تو اچھا یہی ہوا کہ اس نے سامنے والوں کو ایک قتل کر دیا۔ اور اگر سمجھ لو اس پہ پولیس میں بھی جاتی تو اس کو کتنی سزا ہوتی، ایک لمٹ ہوتی ہے نا اس سزا کی، اتنی سزا تو نہیں ملتی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ اس نے ختم ہی کر دیا، بہت اچھا کیا۔ اور اب آ جاتے ہیں ابرار پر۔ اپنے ماموں کے بہکاوے میں آ کر، اپنی خالہ کے بہکاوے میں اپنا اچھا خاصا گھر چھوڑ کر وہاں چلا گیا، کون سمجھائے؟ لوگوں کی باتوں میں جو آ جاتے ہیں نا، پھر وہ ان سے سب کچھ چھین جاتا ہے۔ اور اس کے ماموں کو بھی یہ شادی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ بھی اپنے بہنوئی کے خلاف ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں لاسٹ میں نثار حسین صاحب پر۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے بڑے اچھے لگے، مجھے ساری کہانی میں سب سے اچھے تو یہی لگے ہیں۔ ملک صاحب تو ہے ہی، لیکن سب سے اچھے صاحب تو یہی لگے ہیں۔ اس سے نکاح بھی کیا، گھر میں پناہ بھی دی، اور اس کے ہر طریقے سے خیال بھی رکھا، یہاں تک کہ لاسٹ میں قتل کا الزام بھی اپنے سر لینے تیار ہو گئے۔ اور ملک صاحب نے تو یوں چٹکیوں میں اس کیس کو حل کر دیا۔ ملک صاحب کی بات ہی الگ ہے۔ تو چلیے، آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ کہانی پسند آئے گی، تو آپ لوگ سنیے، لائک کریے، سب لوگ لائک کریے، بہت کنجوسی کرتے ہیں لائک کرنے میں، کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے اب تک کے نہیں کیا ہے، اور کہانی کو اگر اچھی لگی تو شیئر کریے۔ ملتے ہیں کسی اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔